बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मुहम्मदिन व सहाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन और हाज़रीन, आज मुतख़िम निसाब में से जिस टॉपिक का जिस उन्वान का मुताला करेंगे ये है इस्लाम का मुआशरती और समाजी निज़ाम सूरह बनी इसराइल की रोशनी में, और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 से 40 तक का मुताला करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमल साले की बहस का आगाज़ हो चुका हुआ है कि नेक अमाल कौन से हैं, इनफरादी हैसियत से एक बंदे मोमिन की शख्सियत की खदोखाल क्या होने चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स क्या हो, औसाफ क्या हो, करेक्टरिस्टिक्स कैसा हो, कैसा चलने में कैसा हो। जैसे मैंने बोला कि वो अकड़ कर ना चले, ज़मीन पे ज़ोर से पाँव ना मारो, वालिदैन से हुस्न सलूक करो, ज़कात दो, नमाज कायम करो, नमाज की हिफाजत करो, ज़ना के पास ना जाओ, शहवत को कंट्रोल करो, लघु और फजूल बातों के पास ना जाओ, झूठ ना बोलो, वादा पूरा करो। उसके बाद फिर हमने स्टडी किया फैमिली ट्रेड्स, आइली ज़िंदगी के बुनियादी असूल कि अब इनफरादियत से बढ़कर हम आ गए क्या कहते हैं ग्रुप के ऊपर। और फर्स्ट लेवल ऑफ ग्रुपिंग या ऑर्गेनाइजेशन क्या था? फैमिली, शादी, मियाँ बीवी मियाँ बीवी का आपस में क्या कैसा रिश्ता होना चाहिए, उसमें भी इत्तेदाल जो है पसंद फरमाया गया है। चंद वाक़यात का हमने मुताला किया सूरह तहरीम की रोशनी में, जिसके अंदर हमने ये देखा कि कोई ऐसी चीज़ मोहब्बत में अपनी बीवी के साथ इतनी मोहब्बत ना हो जाए कि कोई ऐसी चीज़ अपने ऊपर आप हराम कर लें जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया, और अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को खुद पे हराम मत करें। और फिर एक और हमने पढ़ा कि मियाँ बीवी के अंदर जो वादा है उसकी पासदारी, यानी जो मियाँ बीवी आपस में गुफ्तगू करते हैं वो एक दूसरे की इमानत है। ठीक, अब बीवी को ये जो है ये इख्तियार नहीं कि वो खामद की बातें किसी और को जाकर बताए। इसी तरीके से ये जो है असूल लागू होता है खामद के ऊपर, शोहर के ऊपर, कि शोहर भी जो है बीवी की बातें जाके बाहर ना बताया करे। खासकर राज की बात अगर ये कहा जाए कि राज की बात है तो बिल्कुल नहीं शेयर करना, तो ये इमानत में खयानत हो जाता है। फिर उसके बाद हमने 4 खवातीन का जिक्र जो आया है सूरह तहरीम में देखा। 2 वो थी जो नबियों की बीवी थी, हज़रत लूत और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, और उन दोनों की जो है बीवियों ने खयानत की। वर्ड है खयानत कुरान पाक में, जो बड़ी अहमियत का हामिल है। ये नहीं लिखा हुआ कि उनके खुदा न खास्ता उन्होंने कुफर किया, शिर्क किया, ये चीज़ें नहीं लिखा हुआ, खयानत, उन्होंने खयानत की और फिर उनको अजाब ने आ लिया। और फिर एक फ़िरौन की बीवी का जिक्र आया जो कि नेक थी, यानी 2 वो बीवियाँ जो नबियों के घर में थी और वो अजाब की मुस्तहिक हुई, और एक वो जो पैदा ही एक जो है मुश्रिक के घर हुई थी, काफिर के फ़िरौन के घर, और उधर ही उसकी बीवी थी लेकिन नेक हो गई। और फिर एंड में एक ऐसी औरत का जिक्र आया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का, जिनका खामद नहीं है, और अल्लाह ताला ने उनके अंदर रूह फूंकी और वो उन्होंने अपनी इज्जत की हिफाजत की। उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगे, लेकिन वो हमें पता है कि हमारे उनका कितना मुकाम है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा, तो वो बुलंद दर्जा औरत। तो अब आ जाता है थर्ड फेज, जो हमारी आइली ज़िंदगी है उसके भी कुछ फेज है। पहला रिश्ता है मियाँ बीवी का आपस में, फिर आ जाता है वालिदैन, बहन भाइयों, औलाद का। फर्स्ट रिलेशन जो है इस कपल का होता है आपस में, उन्होंने कैसा रहना है। देन पेरेंट्स, बहन भाई और औलाद, ये तीनों इकट्ठे आ जाती हैं। यानी फर्स्ट जो आपका पीयर है वो आपकी बीवी है, आपका ज़ौजा है, ठीक है, स्पाउस है। अगर आप बीवी के पॉइंट ऑफ से देखो तो आपका जो शोहर है, सो वील से कि आपका स्पाउस फर्स्ट पीयर। सेकंड पीयर जो है थोड़ा सा वाइडर सर्कल है, वो उसमें आ जाएंगे आपके पेरेंट्स, आपके जो है बच्चे और बहन भाई। ठीक, बहन भाई मर्द के भी और औरत के भी। ठीक, हमने वो एक सेंस से नहीं देखना। थर्ड पीयर आ जाएगा रिश्तेदार। अब रिश्तेदारों के अंदर जिसमें कजन्स आ जाते हैं, या फिर खाला, चाचा, मामू, फूफो, इस तरह के, औरत के भी मर्द के भी। तो ये फिर थर्ड पीयर सर्कल आ जाएगा आइली जिंदगी का। तो उसके हवाले से कुछ और चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर चली जाती है। तो आज हम देखते हैं कि सूरह जो है बनी इसराइल, इसमें ये आयत नंबर 23 से 40 तक क्या फरमाया गया है इससे मुतल्लिक। अच्छा, इसका आगाज़ से पहले हम एक चीज़ समझ लें कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि इन आयात में तौरात के काम अशरा, 10 कमांडमेंट्स जिनको कहा जाता है, का खुलासा और निचोड़ बयान किया गया है। यानी वी कैन से दीज आर द कुरानिक
वर्जन ऑफ 10 कमांडमेंट्स, यानी तौरात का जो पूरे का पूरा लबे लबाब है, निचोड़ है, खुलासा है, समरी है, वो इन 17 या 18 आयात के अंदर बयान किया गया है. सो दीज आर द कुरानिक वर्जन ऑफ तौरात या फिर कुरानिक वर्जन ऑफ 10 कमांडमेंट्स जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई थी. अच्छा, तौरात और इंजील दो मुसफ़ों का जिक्र कुरान पाक में हमें बार बार मिलता है. तौरात जो थी वो अहकामात की बेस थी. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अहकामात मिले कुछ कि ये करने आपने, और शरीयत नाफिज की गई. जबकि बाइबल जो है, इंजील जो है, उसमें महकमात थी, यानी उसमें हिकमत थी सारी की सारी, उसमें शरीयत से रिलेटेड बहस नहीं थी. तो शरीयत मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत ही कंटिन्यू हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे, और इसी का फ़ायदा उठाया था उन्होंने उलमा यहूद ने, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो उन्होंने जुल्म ढाए और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए. खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तमीदी बातों के बाद, तो इसके अंदर जो जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया गया उसको मैं थोड़ा सा वैसे ही हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, फिर उसको तफसीलें पढ़ते हैं. इसमें जो अहकामात हैं, पहला तो वालिदैन के साथ नेक सलूक का हुक्म दिया गया है, फिर रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक का हुक्म दिया गया है, दैन अखराजात में मुआयना रवि का जिक्र आएगा, और फिर आवाज़ में पस्ती या नरमी का जिक्र आएगा वालिदैन से बात करते हुए स्पेशली. फिर औलाद को कत्ल ना करने का हुक्म है, ज़िना के करीब ना जाने का हुक्म है, यतीम का माल ना खाने का हुक्म है, और वादा पूरा करने का. ये दोनों इकट्ठे आएंगे एक ही आयत के अंदर. बड़ी अहम चीज़ें हम स्टडी करते हैं. नाप तोल के अंदर पूरा, और इस चीज़ की पैरवी ना करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं, बिदात वगैरह या फिर ऐसी गुमराही की तरफ ना भटको जिसका जिक्र कुरान पाक में नहीं मिलता. दैन ज़मीन में अकड़ करना चलो, ये हमें हर जगह मिल रहा है, कंटिन्यूसली मिल रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं है. तकब्बुर कहाँ जहाँ पे भी होगा, राई के दाने के बराबर भी होगा, तो बंदा जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम की तरफ फेंक दिया जाएगा. और आपको बुराई नापसंद है. ये बुनियादी अहकाम इसमें आए हैं. तो हम आगाज करते हैं. आयत नंबर 23 में फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अला तअबुदू इल्ला इय्याहु बिवालिदैना एहसानन. और तेरे रब ने फैसला किया है कि मत बंदगी करो किसी की सिवाय इसके. यानी आगाज, बहस का आगाज जो है वो ईमान से ही है. अल्लाह ताला ने हुक्म क्या दिया अपने बंदों को कि मत बंदगी करो किसी की, यानी किसी और को माबूद ना बनाओ सिवाय इसके, यानी अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह के हुक्म को मानो, अल्लाह ने जो चीज़ बताई है उसी की पैरवी करो, अल्लाह के रसूलों की पैरवी करो, अल्लाह की भेजी हुई किताबों पर ईमान लेकर आओ, अल्लाह के भेजे फरिश्तों पर ईमान लेकर आओ. हर चीज़ का जो दारोमदार है वो अल्लाह ताला की हिकमत से है. कुन फयाकुन की ताकत अल्लाह ताला के पास है और किसी ज़ात के पास नहीं है. जो कुछ इस दुनिया में आखिरत क़यामत में है, सब कुछ अल्लाह ने भेजा है और सब ने उसी की तरफ लौट कर आना है. तो फरमाया गया कि सिर्फ बंदगी करो उसकी, जो मत बंदगी करो किसी और की सिवाय अल्लाह की. और इसके साथ जोड़ दिया गया, जैसे कि हम जानते हैं कि जहाँ पे भी शिर्क का जिक्र आता है तो साथ में वालिदैन की नाफरमानी का जिक्र लाजमी होने पीछे पड़ चुके हैं. तो शिर्क के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है जो कुरान पाक में बार बार बताया गया, वो वालिदैन की नाफरमानी है. और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो. ठीक, अगर पहुंच जाए तुम्हारे बुढ़ापे की उम्र को इनमें से कोई एक या दोनों, तो उनको उफ तक ना कहो. फला तकुल्लाहुमा उफ़, ना कहो और ना इन्हें झिड़को और ना इनसे नरमी और सॉरी ना इनको झिड़को और इनसे नरमी से बात करो और अदब के साथ बात करो. अच्छा, पहली चीज ईमान. जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनको हुक्म दिया जा रहा है ईमान लाओ अल्लाह पे, यानी माबूद सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह की सिर्फ इबादत करनी है. और देन दूसरा, वालिदैन के साथ नेक सलूक करो. ठीक, अब ये देखें 1400 साल पहले ही हमें ये चीज़ समझाई जा रही है कि वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, उनके साथ नरमी से बात करो, उनको उफ तक ना कहो, उनके साथ अदाब से बात करो, उनको झिड़को ना. बेसिकली जो वालिदैन, जिस तरीके से शिर्क पुराना गुनाह है, सबसे पुराना गुनाह है कि आप वो इब्लीस ने भी किया था, अकड़ गया था कि मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा, मैं बहुत तकब्बुर में आ गया था. देन इसी तरीके से जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, फिर हर नबी आए, 1,24,000 पैगम्बर अम्बिया आए, और सब ने आके अल्लाह की वादनियत की, तबलीग की, लेकिन हर जगह पे फिर शिर्क फैलता गया. इसी तरीके से ये जो गुनाह है वालिदैन की नाफरमानी थोड़ा कदीम है. वालिदैन जब बुढ़ापे में चले जाती हैं तो थोड़ी चिड़चिड़ हो जाती हैं. ठीक है, जब साफ सी बात है कि जब आप जवान होते हैं तो जिसमें ताकत होती है, ठीक है, चुस्ती होती है, आपका दिल जो चाहता है करने लगता है. जैसे आप बुढ़ापे में जाते हो डिपेंडेंट हो जाते हो औलाद पे, तो फिर तब औलाद जवान होती है तो औलाद के साथ फिर औलाद का जो रवैया है वालिदैन के साथ नागजीम हो जाता है. अनफॉर्चुनेटली होना नहीं चाहिए.
تو اللہ تعالیٰ بچائے ایسی شدید گناہ سے کہ والدین کے ساتھ وہ بدسلوکی کرے. تو وہیں سے ہماری آغاز ہو رہی ہے. آغاز کیا گیا کہ والدین کو مت جھڑکو، والدین کی باتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرو. سورہ لقمان میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. ہاں صرف شرک، اگر تم ایسی عبادت، ایسی کسی اور کی ذات کی طرف آنے کا حکم دے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے، تو ان کی بات نہ مانو، لیکن ان کا گھر چھوڑ کر نہ جاؤ. ٹھیک، یعنی آپ نے والدین آپ کے ایمان لائیں یا نہیں لائیں، دونوں صورتوں میں آپ پہ فرض ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، وہ ان کا اپنا ایک لیول ہے، یہ اپنا طریقہ کار ہے، یا پھر انہوں نے ان کا علیحدہ حساب دینا ہے. لیکن آپ سے حساب یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں اکثر یہ غلطی ہو جاتی ہے، جو لوگ ذرا دینی رستے پہ چلتے ہیں تو والدین کو جھڑکنے لگ جاتے ہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہو، اس طرح ہو جاؤ. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کوئی پیار سے سمجھاتے نہیں سمجھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو گناہ گار نہ بنائیں اور ان کو مت جھڑکو اور ان کو اف تک نہ ہو. ہاں یہ اف جو سب سے چھوٹی چیز ہے تکلیف پہنچانے کے لیے کسی کو، کسی نے کہا گلاس کا پانی، اف میں بھی تھکا ہوا آیا ہوں، میں نہیں لا سکتا. یہ چیز یعنی ایک چھوٹا سا ورڈ اف تک نہ کہو، یہ قرآن پاک کے ہمیں سکھا رہا ہے. اور ان کے سامنے شان نیاز بندی اور ادب کے ساتھ جھکا کر رکھو. اچھا یہ ہے کہ ان کے سامنے بھی سینہ اکڑا کے نہ کھڑے ہو. ٹھیک ہے. ان کو احساس کمزوری نہ پہنچاؤ یا کمتری نہ پہنچے. آپ ان کے سامنے بھی عاجزی سے پیش آؤ. اپنے والدین آپ کے، انہوں نے آپ کو اس دور میں پال پوس کے بڑا کیا جب آپ خود ایک لفظ نہیں بول پاتے تھے، اپنے جو پیپر گندے کرتے تھے، اپنے کپڑے گندے کرتے تھے. آپ کے لیے ساری رات ہو جاگے ہوئے ہیں، آپ کی ماں نے 9 مہینے آپ کو پیٹ میں کیری کیا ہے. ٹھیک، تو اپنے والدین کے سامنے جو ہے شانے بھی جھکا کے رکھو. اب یہ نہیں کہ ان کے آگے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ سجدہ ریزی ہو جاؤ. مطلب ہے اکڑ کے بات نہ کرو، روب و دبدبہ نہ ہو، ان کو اس چیز کا احساس نہ ہو کہ آپ کی ان کی اولاد جو ان پہ روب و دبدبہ جما رہی ہے. اور دعا کرو کہ میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا تھا. یعنی بچپن میں جیسے انہوں نے پال پوس کے مجھے بڑا کیا، میری خدمت کی، مجھے ہر قسم کی آسائش اور راحت پہنچائی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی آسائش اور راحتوں کا خیال رکھ اور ان کو ہر تکلیف سے بچا. تو یہ اس دعا کا ہمیں حکم دیا جا رہا تھا. یہ تھی آیت نمبر 23-24. پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا گیا تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہے. ڈیفینیٹلی جب یہ ایسی آیات آتی تھیں جس میں ڈائریکٹ احکامات ہوتے تھے، کچھ لوگ تو جو سچے مومنین تھے وہ تو فوراً اس کو مان لیتے تھے اور اس پہ عمل کرنے لگتے تھے. لیکن جو کچھ جن لوگوں کے دلوں کے اندر تھوڑا سے کہہ لیں کہ ایمان کمزور تھا یا منافقت تھی یا جو بین تھے، ہاں کریں نہ کریں، جو حکم بہتر لگے ہم وہ مان لیں گے، جو نہیں لگے گا اس کو سوچے کریں گے، تو اس میں جو ہے نا عادت ہے دل کے اندر کہ اچھا یہ حکم آ گیا، یہ کیا ہو گیا، اس طرح ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فوراً فرمانے تھے کہ تمہارے جی میں جو ہے، تمہارے دلوں میں جو چل رہا ہے وہ مجھے سب معلوم ہے، تو تم نے جو کرنا کر لو، میرا حکم تو یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو حکم دے دیا ہم نے اسی پہ چلنا ہے. اگر تم نیک ہو تو یقینا اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کے حق میں بہت مغفرت کرنے والا ہے. یعنی اگر تم نیک ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا کہ کن لوگوں کو یہ چیز اچھی لگی، کن لوگوں کو بری لگی، اور ساتھ ہی فرمایا اگر تم نیک ہو، اگر تم واقعی نیکی اور بھلائی کی طرف آنا چاہتے ہو اور سچے دل سے ایمان لائے ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی غفور رحیم ہے، مغفرت کرنے والا ہے. والدین کے بعد پھر آتا ہے سیکنڈ تھنگ، اور رشتہ داروں کو اس کا حق ادا کرو، اور محتاج اور مسافر کو بھی، اور بے جا نمود و نمائش کے لیے نہ اڑاؤ. یعنی کس کو؟ اپنی دولت کو. یعنی ورڈ ہے تبذر تبذیرا. ٹھیک ہے. پہلا حکم آ گیا کہ والدین کے ساتھ. دوسرا، اب رشتہ داروں، محتاجوں، مسافروں، ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو، ان کو ان کا حق دو. یعنی ہوتا یہ کہ اگر آپ کسی بھی ایک نارمل فیملی کا دیکھیں سرکل، تو اس میں کچھ لوگ بہت امیر ہوں گے اور میجورٹی 70-80% جو ہے نا ایک مڈل کلاس طبقے کے ہوں گے. تو پھر وہ جو مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے وہ امیروں کو دیکھتے ہیں کہ شاید وہ ہماری مدد کریں، یا پھر اس سے بھی جو لیول کے ہیں وہ اپنے امیر بہن بھائیوں کو یا پھر امیر رشتہ داروں کی طرف نظر جماتے ہیں کہ شاید ہماری بھی ہیلپ کی جائے، ہمارے کچھ حالات بہتر ہو جائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو. اور پھر اسی آیت کے اینڈ میں فرمایا کہ بے جا نمود و نمائش میں دولت نہ اڑاؤ. ہوتا یہ ہے کہ جب
ان کی بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں یا پھر ایسی محفلیں ہوتی ہیں، سالگرہ آ جاتی ہیں، پھر کوئی بھی خاص موقع آ جاتا ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ میں پیسے اڑاتے ہیں اور خوب نمود و نمائش کرتے ہیں، اور اس میں اپنے سارے غریب رشتہ داروں کو بھی بلائے گا ہوتا ہے. تو اس وقت وہ کوئی کہے یا نہ کہے، لیکن جو سچویشن ہے بڑی آکورڈ ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ غربت میں ہیں، ٹھیک ہے، مسافر بھی ہوتے ہیں، دوسرے شہروں سے آئے ہوتے ہیں، اور کچھ ہو سکتا ہے سچ میں مسکین محتاج ہو، نوکر ہوں، کام کرنے والے ہوں، آپ کے ارد گرد ہمسائے دار ہوں، دور دراز کے بھی ملنے ملانے دوست احباب ہوں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ نمود و نمائش اللہ تعالیٰ میں اڑا رہے ہیں. یہ صرف ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. پاکستان کے اندر نا دو موقع ہیں، اگر ان دو موقعوں کے اخراجات کنٹرول کر لیے جائیں تو میں کہوں گا مہنگائی کافی زیادہ کم ہو جائے. ایک ہے عید اور دوسرا ہے شادی بیاہ. ان دونوں موقعوں کی خاص تیاری کی جاتی ہے. عید کی تیاری کا کنسیپٹ ہمیں کسی صحابی سے نہیں ملتا، بلکہ ہمیں تو یہ ملتا ہے کہ عید الفطر سے پہلے تو کیا کہتے ہیں اعتکاف پہ بیٹھ جایا جاتا ہے. تو عید الفطر کی تیاری اعتکاف ہے، ٹھیک ہے. اور ادھر کیا ہوتا ہے؟ عید الفطر سے پہلے بازار سج جاتے ہیں، پیسہ خرچ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، سیلیں لگ جاتی ہیں، ساری رات چوڑیاں چڑھانا، مہندی لگانا، اس طرح کے کام شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ آخری 10 روزوں میں طاق راتیں جو سب سے بابرکت راتیں ہیں، اس کا تو الٹا نظام ہو جاتا ہے. لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کی بجائے اس کو ہم نے 27ویں تک محدود کر دیا ہے. اس کو ڈھونڈنے کی بجائے ہم سارے کے سارے بازار میں جا کے شیطان کو ڈھونڈ لیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں کہ دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہے وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. بازاروں میں زیادہ ٹھہرنا چاہیے. خیر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، آیت نمبر 27 میں یقیناً بیجا نمود و نمائش کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ تعالیٰ کا انتہائی ناشکرا ہے. تو بیسیکلی جو لوگ اس طرح کی نمود و نمائش کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، بے انتہا دولت کی جو ہے کیا کہہ لیں کہ پریزنٹیشنز کرتے ہیں، جس طرح کے فضول تہواروں پہ اڑاتے ہیں اربوں روپیہ، کروڑوں روپیہ، مہنگی مہنگی شادی کرنے کا ڈیسٹینیشن ویڈنگ کا کنسیپٹ ہے. تو یہ سارے کون اللہ یہ شیطان کے بھائی ہیں. یعنی اور شیطان کا جو ہے اللہ تعالیٰ کا انتہائی ناشکرا تھا جن، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہ پھر لوگوں کو قیامت تک بیکار ہے. تو آپ ابھی دیکھ لیں کہ قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ جو اعتدال پسندی سے ہٹ جاتے ہیں، یہ شیطان کی راہ پہ چل رہے ہیں. اچھا فرمایا، اور اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا ہی پڑے اس لیے کہ تم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو تو ان سے بات نرمی سے کرو. اب یہ والدین کی طرف دوبارہ رکا گیا ہے کہ اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا پڑے، بحث وغیرہ کرنی پڑ جاتی ہے، تو پھر ان سے نرمی سے بات کرو. دو چیزیں ہم نے پڑھ لی، ایک والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، فرسٹ اینڈ سیکنڈ پیئر، اور دین اخراجات. اب تیسری چیز یہ بھی خرچ سے ریلیٹڈ ہے. فرمایا گیا اور اپنے ہاتھ کو نہ تو اپنی گردنوں کے ساتھ باندھ رکھو اور نہ ہی بالکل کھلا چھوڑ دو کہ پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے ملامت زدہ ہو کر اور عاجز بن کر. یعنی اخراجات میں نہ تو اس حد تک بخل میں آ جاؤ کہ اپنے ہاتھ باندھ کیسے بیٹھ جاؤ، میں نے خرچ نہیں کرنا، بس جمع کرنا ہے جمع کرنا ہے جمع کرنا ہے. بخیل نہ بن جاؤ، اور نہ ہی اتنا ہاتھ کھلا چھوڑ دو کہ ہر چیز لٹا دو اور آپ کو بعد پتہ چلے کہ میں تو خود محتاج بن گیا ہوں. نہیں. تو جہاں پہ دنیاوی اخراجات کے اوپر بتایا جا رہا، سمجھایا جائے کہ میانہ روی اختیار کرو، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر بھی جو اخراجات کرنے ہیں اس کے اندر بھی میانہ روی رکھو. نہ ہی بالکل بخیل بن جاؤ، بالکل ہاتھ روک لو، صدقہ خیرات بالکل ختم کر دو کہ میں صرف زکوٰۃ ہی دوں گا جو میرے فرض ہے. اور نہ ہی اتنا زیادہ اس کے اندر بڑھ جاؤ کہ 2 مہینے کے اندر ساری دولت لٹا لی اور پھر آپ کو دوسروں سے مانگنے کے لگ جاؤ، محتاج ہو جو عاجز ہے. جو آپ کے والدین ہیں، بیوی بچی، آپ کو ان کا بھی حساب کتاب رکھنا ہے، ان کے اوپر بھی خرچ کرنا ہے. حلال رزق جو ان پہ خرچ کریں گے وہ بھی صدقہ ہی ہے. اس دونوں لیول پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت فرمائی. یقیناً تیرا رب رزق کو کشادہ بھی کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے، اور وہ یقیناً اپنے بندوں سے باخبر ہے. ٹھیک. اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو. اب تیسری چیز آ گئی، اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو. یعنی پہلے فرمایا گیا کہ خرچ میں اسراف رکھو، پھر اللہ تعالیٰ کے راہ میں بھی اتنا خرچ نہ کرو کہ ہاتھ تمہارے خالی ہو جائیں. پھر ساتھ ہی آگے اولاد کو مفلسی کی، یعنی مفلسی تو تب بھی آگے جب آپ بالکل خالی ہو جائیں گے. اور دوسرا کچھ لوگ اس طرح غریب ہوتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ پتہ نہیں اس کا رزق کا ٹھیکیدار کون ہوگا، کہاں سے اس کے کھانے پینے کے پیسے آئیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں ایبورشنز وغیرہ کی ایک سچویشن جو آج کل کے دور میں کی جاتی ہے. یہ بھی خراب ہے.
تو اپنے اولاد کو مفلس کے خوف سے قتل نہ کرو، اور ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دے رہا ہے، دے گا، اور ہمیں بھی دے رہا ہے، یقیناً ان کو قتل کرنا بہت ہی بڑی خطا ہے۔ قرآن پاک فرما رہا ہے کانا خیتن کبیرن، ایک بہت ہی بڑی، بے شک بہت بڑی خطا ہے۔ خطان ولا تقربوا، اور قریب نہ جاؤ، الزنا، زنا کے قریب، اور زنا کے قریب نہ پھٹکو۔ اب زنا جو ہے ڈیفینیٹلی جو ہے ایک شخص کا عمل نہیں ہے، اس میں منیمم دو لوگوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ ہم چونکہ بات کر رہے ہیں پیئرز لیول کی، ٹھیک ہے، آئی زندگی سے بڑھ کر اب آرگنائزیشن لیول پہ آ رہی ہے، یعنی اجتماعیت کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ تو زنا کی ہم نے دیکھا بحث ہمیں ملی سورہ مومنون میں، سورہ فرقان کے اندر، اور ابھی دوبارہ جو ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، زنا کے قریب بچ جاؤ۔ زنا ایک انتہائی بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور زنا کی جو شادی شدہ مرد اور عورت کی زنا کی سزا ہے وہ سنسکار کرنا ہے، رجم ہے، یہ شریعت میں سکھائی ہے۔ تو زنا یقیناً وہ وہ بڑی بے حیائی ہے، اور بہت ہی گھنونا راستہ ہے، یعنی وہ ایسی جڑ ہے، ایسی برائی کی جڑ ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ اس کے بعد انسان اپنے ایمان سے بالکل ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو توبہ کرنی چاہیے، اگر کسی سے ہو چکا ہے ماضی کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کرے، اس کو توبہ کا جو موقع دے۔ تو زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بار بار ہمیں احکامات ملیں گے قرآن پاک کے اندر۔ اور نہ قتل کرو کسی جان کو جسے اللہ نے موتم ٹھہرایا ہے، مگر حق کے ساتھ، یعنی قتل نہ حق کا سے بچنے کا حکم۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو، لیکن جس مگر حق کے ساتھ، حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب ہے، میں نے 3-4 چیزیں بتائی تھی، ہم نے پہلے پڑھی ہیں، کہ جنگ کے اندر کسی کافر سے مقابلہ ہو جائے تو وہ اس کو مارا جا سکتا ہے، قتل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کا قتل کر دیا گیا اور اس کے رشتہ دار بدلہ لینے جا رہے ہیں، یعنی جان کے بدلے جان، تو اس موقع پہ بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور جو کوئی مظلمانہ قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار عطا فرمایا ہے، بس چاہے کہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی۔ یعنی قصاص کا بھی حکم ہے، قصاص بھی لے سکتا ہے، اور اگر قصاص میں بات سیٹ نہ ہو تو پھر جان کے بدلے جان، لیکن اس میں بھی تجاوز نہ کرے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے، اگر 2 گروہ تھے، ایک گروہ نے دوسرے گروہ کے 10 سال کے بچے کا قتل کر دیا، اور وہ جواب میں کہے کہ ہم ادھر کے 25 سال کے آدمی کا کریں گے قتل، تو بچہ کے قتل کے متعلق بچہ، یہ ایک لمبی ایک شرعی بحث ہے جس کو ہم کبھی پڑھیں گے، ابھی ہم صرف ترجمے کو اور تھوڑا تھوڑا قید رہے ہیں۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو مگر بہترین طور پر، تاکہ وہ جب جوانی کو پہنچے تو اس کا عہد پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اچھا، اب 2 چیزیں اس آیت کے اندر ہے، ایک تو یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، وہ جب جوانی کو پہنچے تو اس کو لٹا دو، یعنی یہ وعدہ پورا کرو، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی یتیم، ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی یتیم خانے میں جا کے، ایس اوس ولیج میں جا کے، بلکہ عیدی ہومز میں جا کے کسی یتیم کا مال کھا لینا یا اسے چیز چھین لینا، یہ یتیم کا مال کھانا ہے۔ صرف اتنا نہیں ہے، وہ بہن بھائی جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور اولاد میں سے کوئی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو یہ بھی یتیم کا مال کھانے کے برابر ہے، سمجھ آئی؟ عام طور پہ بڑا بھائی یا پھر جو قابل بھائی یا بہن ہوتی ہے، وہ ایک آبائی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ ہمارا ہے، تو یہ بھی اپنے بہن بھائیوں کا حق کھانا جو ہے یتیم کے مال کھانے کے برابر ہے، کہ آپ ان کا سرپرست نہیں ہے، ان کا باپ نہیں ہے، تو آپ ان کی جائیداد پہ، مشترکہ جائیداد کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہو، یہ بھی یتیم کا مال کھانے کا، تو اس کے اوپر بڑی سخت بات برس ہوگی، پوچھا جائے گا۔ وعدہ پورا کرو، آپ ذمہ دار ہو، آپ کی ذمہ داری کہ ان کو ان کا حصہ دلاؤ، ان کا دو۔ اور جب جب معاف کر دو تو پیمانہ پورا بھرو۔ اب یہاں پہ آ گیا ہے ڈیلنگز کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس میں پوری کی پوری آرگنائزیشنل کلچر جو ہے ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ اس کو بڑی لمبی بحث، اگر اس پہ ہم اسٹارٹ کر لیں تو ختم نہیں ہوگی، لیکن ہم کٹنگ سٹوری شارٹ، کہ جب آپ لین دین کا معاملہ کرو، جو وعدہ آپ نے کیا ہے، جتنے پیسے لے رہے ہیں اتنا ہی مال دو، چاہے وہ تول کے دینے والا ہے، ناپ کے دینے والا ہے، یا پھر وہ لیکوڈ فارم میں یا سالڈ فارم میں، یا جو بھی ہے، جتنی آپ کو مالیت دی جا رہی ہے اس کے مطابق آپ ایمانداری سے کرو، اس میں کمی بیشی نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو، اور صحیح مال دو جس کا سودا کیا گیا ہے، جس کی بے ہوئی ہے، وہ سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تو لو، یہ بہتر ہے، اور انجام کار کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔
اچھا، اور اس چیز کی پیروی مت کرو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، یقیناً کان اور آنکھ اور دل ان تمام کے بارے میں باز پرس ہوگی. ہاں، اس ایسی چیز کی پیروی نہ کرو، کسی ایسے رستے کے پیچھے نہ لگ جاؤ، کسی ایسے آدمی کے پیچھے نہ لگ جاؤ، کسی ایسے موٹیویشنل اسپیکر کم اور جو خود کو ریلیجس اسکالرس بنا کے اب مولویوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے بھی نہ لگ جاؤ. وہ پہلے ان کو برا کہتے ہیں اور پھر انہیں کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے پیچھے نہ لگ جاؤ. کان، آنکھ اور دل تینوں کے متعلق پوچھ ہوئے گی قیامت کے روز. تو بدعات بہت ساری آ چکی ہوئی ہیں، بہت سارے ایسے جو ہیں وظائف آ چکے ہیں جن کا جو مسنون طریقوں سے ثابت نہیں ہوتے. اور بھی بڑی چیزیں آ چکی ہیں، قبروں کو سجدہ کرنا، غیر اللہ سے مانگنا، نیازیں چڑھانا، جا کے وہ دھاگے باندھنا، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں. تو ایسی چیزوں کے پیچھے نہ جاؤ جن کا کوئی علم نہیں ہے اور جن کی آپ کو حقیقت نہیں پتہ اور جس کا کوئی تعلق یا پھر جو ہے لڑی قرآن و سنت سے نہیں جوڑتی. اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو. اگین وہی بات آ گئی ہے، اکڑ کے مت چلو، تکبر نہ کرو، میانہ روی اور عاجزی اختیار کرو. تم ہرگز زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، ہرگز اونچائی اور بلندی میں پہاڑوں کو، اور نہ ہی ہرگز اونچائی اور بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو. یعنی نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو پاؤں زور سے مار کر، نہ ہی اونچائی پہ پہنچ سکتے ہو، نہ پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. تو تم ایک عام انسان ہو، عام انسان ہی رہو گے. اچھا، اور میں فرمایا گیا اے نبی یہ ہیں وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے وحی کی ہیں. از قسم حکمت و دنائی، یعنی یہ حکمت و دنائی کی باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے ہمیں ان چیزوں کو حکم دیا اور ہمیں ہم پہ لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ ہم ان چیزوں کو مانیں. کیونکہ قرآن پاک میں جو چیز آ جائے اس کو ترک کرنا جو ہے گناہ کبیرہ ہوتا ہے. ٹھیک، تو قرآن پاک میں جن چیزوں کا واضح حکم آ گیا کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ ان کو اف تک نہ کہو، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، وعدہ پورا کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، ناپ تول میں پورا کرو، ڈنڈی نہ مارو، اولاد کو قتل نہ کرو، اخراجات میں اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ نہ بڑھو، نمود و نمائش نہ کرو، اور زیادہ خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو فرمائی گئی سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اور یہ ہماری شریعت ہے، شریعت موسیٰ سے چلتا آ رہا ہے اور یہ ہم پہ لاگو ہو گیا ہے اور ہم پہ فرض ہے ان ساری چیزوں کی پیروی کریں، ان پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.